नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है और हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि माह रमज़ान का ताल्लुक़ कुरान मजीद के साथ बहुत गहरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को उतारा गया। तो इस एतबार से रमज़ान और कुरान का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। माह रमज़ान में जहाँ और नेकियों की कदर व कीमत बहुत बढ़ जाती है, वहाँ रमज़ान की रूह ये भी है कि हम कुरान मजीद से अपने ताल्लुक़ को पुख्ता करें। इस ज़िमन में हमने ये चाहा है कि अपने तमाम मुसलमान भाइयों के लिए जो कुरान मजीद को पढ़ने सुनने के साथ शौक़ रखते हैं और ख़ास तौर पर माह रमज़ान में तरावीह सुनने का अहतमाम करेंगे, हम ये चाहते हैं कि तरावीह में इमाम साहिब जो तिलावत करते हैं, आम तौर पे हमारे मुसलमान भाई वाकिफ़ नहीं होते कि जो कुछ पढ़ा जा रहा है उसका क्या माना है, क्या मफ़हूम है। तो हमने ये कोशिश की है कि हम माह रमज़ान में पढ़े जाने वाले जो तिलावत है हर रोज़ की, उसका एक ख़ुलासा और समरी जो है मुख्तसर अल्फाज में वो आपके सामने लाई जाए, ताकि जब आप उसको सुने और रात को फिर तरावी पढ़ें या पढ़ने के बाद फिर सुने तो आपको ये अंदाज़ा हो सके कि हमारा रब हमारे साथ क्या कलाम फरमा रहा है और जो कुरान हमने पढ़ा उस कुरान की हमसे मंशा क्या है और मुद्दा क्या है। एक बात जिसका एतराफ़ करना चाहूँगा कि हकीकत में कुरान पाक का ख़ुलासा करना मुमकिन नहीं है। मैं इन अदर वर्ड्स यूँ कहूँगा कि हम दर हकीकत वो उन अहम बातों की तरफ इशारा करेंगे जो उस तरावी की तिलावत में बयान हुई हैं। पारा नंबर 1 में, अब चूँकि तरावी में बाज़ औक़ात इमाम सवा पारा पढ़ते हैं, बाद 1.5 पढ़ते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि हम एक पारे के हिसाब से जो समरी है या जो उसके अहम मज़ामीन हैं वो आपके सामने लाए जाएं। इस तरह पूरे कुरान मजीद को हम 30 स्टेप्स के अंदर आपके सामने लाएंगे। जो पहला पारा है उससे शुरू करते हैं। उसके अंदर सबसे पहली सूरत सूरह अल-फातिहा है। अल-फातिहा का माना होता है ओपनिंग, खोलने वाली। ये कुरान मजीद की उन अज़ीमुश्शान सूरतों में से है जिसके फ़ज़ाइल ज़ुबान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार अदा हुए हैं और इसको आका नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई नाम दिए हैं। इसका नाम सूरह दुआ भी रखा है, इसका नाम सूरह अल-कंज़ भी रखा है कि ख़ज़ाना है, इसका नाम सूरह शाफिया भी रखा है कि ये शिफा देने वाली है। आम तौर पर अमराज के अंदर इस सूरत को पढ़कर दम किया जाता था। ये जो सूरह अल-फातिहा है, उलमाए किराम ने कहा और मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया कि कुरान मजीद के जो तफसीली मज़ामीन हैं उसका इजमाली बयान इस सूरह अल-फातिहा के अंदर आ जाता है। अगर आप सूरत पे गौर करें तो अल्लाह की हम्द व सना से शुरू होती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का ज़िक्र है और इन सिफ़ात पे अगर आप गौर फरमाएँ तो रब्बुल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार सिफ़ात में से सिफ़त रहमत का ज़िक्र सबसे पहले किया गया और वो भी 2 अल्फाज में, अर्रहमान का लफ्ज़ भी और अर्रहीम का लफ्ज़ भी। उसके बाद मालिक यौमिद्दीन है कि वो रोज़ जज़ा का मालिक है। ये 3 सिफ़ात जो हैं उनको इस अंदाज में लाया गया कि रहमत की सिफ़तों को पहले रखा गया और उसके रोज़े जज़ा का मालिक होना और हिसाब व किताब लेना, जिसमें पकड़ है, जिसमें थोड़ी गिरफ्त है, उसका जिक्र बाद में किया गया। इसमें इशारा इंसानों को ये पैगाम दिया गया कि सबसे पहले आपकी जो शख्सियत और पर्सनैलिटी है उस पर रहमत का गलबा होना चाहिए और रहमत इस अंदाज की ना हो कि इंसान अपने मामलात पर काबू ना रख सके, बल्कि नहीं, उसे फिर मालिक यौमिद्दीन की सिफत का भी इजहार होना चाहिए कि वो मामलात के ऊपर गिरफ्त भी रख सके। इस सूरह अल-फातिहा के अंदर फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहकर एक सीधे रास्ते पर चलने की दुआ इंसान से करवाई गई और ये वो दुआ है जो हम हर नमाज में, चूँकि सूरह फातिहा को नमाज का हिस्सा बनाया गया तो हर नमाज में हम करते हैं।
بعض دفعہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ دعا وہ ہے جس کو انبیاء نے بھی کیا، صلحاء نے بھی کیا، اولیاء نے بھی کیا، تو پھر کیا معاذ اللہ وہ صراط مستقیم پر نہیں تھے تو دعا مانگ رہے تھے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ یقیناً صراط مستقیم پر تھے اور انہی کے ہی فیضان سے صراط مستقیم آنے والی نسلوں کو مل رہی ہے۔ اب یہاں پھر اس کا معنی کیا ہوا کہ صراط مستقیم پر ہمیں چلا؟ یہاں پہ علماء نے کہا کہ چلانے سے مراد یہ ہے کہ جو ہم چل رہے ہیں ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرما، اس پر قائم رکھ۔ اور پھر اس کا جواب دیا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ سیدھا رستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جن میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ ان کے راستے پر چلیں گے تو سیدھی راہ ملے گی۔ اور ساتھ ہی وہ جو لوگ جن پر اللہ کا غضب ہو گیا اور جو بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، ان کی راہ سے اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے۔ نیکوں کے راستے پر ان کی سنگت اختیار کرنی ہے، اور جو بد اور گمراہ اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ دو عمل جب ہم کریں گے تو گویا ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو چکے ہیں۔ یہ دعا ہے سورہ الفاتحہ، اور آگے پورا قرآن مجید جو ہے وہ اس دعا کا جواب ہے۔ اگر ان ڈیٹیل دیکھا جائے، بندے نے کہا اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، رب کائنات نے اس کا مختصر جواب یہ دیا کہ سیدھا رستہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے، اور ڈیٹیل میں بتا دیا کہ پورا قرآن پڑھو۔ ہم نے اس پورے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ اس کی تفصیلات بیان کر دی ہیں کہ سیدھی راہ پر چلنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے سورہ البقرہ۔ یہ قرآن مجید کی طویل ترین صورت ہے، اس کے اندر 286 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا تاکہ آگے آسانی ہو۔ قرآن مجید کی کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ اس پر بہت سے اسکالرز نے ڈسکشن کی ہے کہ مکی صورتوں کی ڈیفینیشن کیا ہے، مدنی صورتوں کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ مگر اس مختصر وقت میں اگر چاہوں گا تو یوں کہوں گا کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اس اعتبار سے جو ہجرت سے پہلے ہیں وہ مکی اور جو ہجرت کے بعد ہیں وہ مدنی۔ سورہ البقرہ مدنی صورت ہے، اور یہاں ایک مزاج کا ایک فرق بیان کروں گا، چونکہ مکی صورتیں مکہ کے حالات کے تناظر میں اتری ہیں اور مدنی صورتیں مدینہ منورہ کے حالات کے تناظر میں اتری ہیں۔ مکہ میں مسلمان مظلوم تھے، وہاں پر مسلمانوں کو صبر دلانے کی بات کی گئی، عقائد کی پختگی کی حوالے سے توحید، رسالت اور آخرت پہ زور دیا گیا۔ مدنی صورتوں میں جب مسلمان مدینہ پاک کے اندر آئے تو وہاں پہ ان کو ایک طرح کا استحکام نصیب ہوا، ان کی اپنی ایک ریاست بن گئی، ایک اسٹیٹ ڈیولپ ہو گئی۔ اب وہاں ان کو معاشی نظام کی ضرورت تھی، سیاسی نظام کی ضرورت تھی، ثقافتی نظام کی ضرورت تھی۔ اب جو صورتیں اتریں وہاں پر ان چیزوں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ آئیے سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا الف لام میم سے ہوئی۔ آپ حیران ہوں گے کہ الف لام میم جیسے حروف بعض اور بھی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل کا وقت تو نہیں، مگر اتنا جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات وہ ہیں جو محکم ہیں۔ محکم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اپنے معنی اور مفہوم میں بالکل کلیئر ہیں، ان کی جو اپلیکیشن ہے اس میں ذرا برابر بھی ابہام نہیں ہے، جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ کچھ آیات کریمہ وہ ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، جن کا ترجمہ تو ہوتا ہے مگر اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر ابہامات موجود ہیں کہ اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے، یہ ہوگا یا یہ ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی آیات ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، قرآن میں ذکر آیا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے، یہ آیات متشابہات ہیں۔ تیسری چیز جس کو ہم آیات مقطعات کہتے ہیں، ان کی مراد تو دور کی بات ہے، ان کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ بھی علماء کے لیے ممکن نہیں ہے، اور علماء کرام تابعین سے لے کر صحابہ سے لے کر آج تک یہی کہتے چلے آئے کہ ان کا صحیح معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو تین قسموں میں تقسیم فرما کر ان کے حالات بیان کیے۔ چونکہ جب مکہ میں لوگ تھے تو ان کی صرف دو قسمیں تھیں، بلیور اور نان بلیور، ماننے والے نہ ماننے والے، مومن اور کافر۔ لیکن جب اسلام مدینے میں آیا تو یہاں ایک تیسری قسم لوگوں کی شامل ہو گئی، وہ تھی منافقوں کی۔ اور منافق وہاں شامل ہوتے ہیں جہاں پر
مفادات انسان کو نظر آتے ہیں۔ مفادات کا جو نظر آنا ہے، اب جب اسلام کی ریاست بن گئی اور اسٹیٹ بن گئی، اس اسٹیٹ بن جانے کی وجہ سے پھر کچھ لوگوں کو اس اسلام کے اندر اپنے دنیاوی مفادات نظر آنا شروع ہو گئے۔ پھر ایک طبقہ ایسا بھی کریٹ ہو گیا جو ظاہری طور پہ تو آپ کے ساتھ تھا لیکن دل میں آپ کا مخالف تھا، اس کو منافق کہا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں چیزوں کی جو ہے وہ وضاحتیں بیان کی۔ مومنوں کی 5 صفات بیان کی۔ ارشاد فرمایا کہ مومن جو لوگ ہیں ان کی بنیادی 5 صفات یہ ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں، اور آخرت کی ایسی تصدیق کرنے والے ہیں جس میں کسی قسم کے بھی ذرا برابر ملاوٹ نہیں ہے، اور ان کا یقین اس طرح کا ہے کہ جیسے آخرت ان کے سامنے ہو۔ کافروں کے بارے میں ایک بات کہہ دی گئی، جو کافروں کا طبقہ ہے وہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ضد اور ہٹ دھرمی کے اس مقام پر ہیں کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ جو تیسرا طبقہ تھا منافقین کا، ان کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا، چونکہ ان کی پہچان مشکل ہوتی ہے۔ وہ بظاہر آپ کے یار اور دوست بنے ہوتے ہیں مگر بباطن وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا تاکہ انسان پہچانے تو میں وہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے، وہ دھوکہ دینے والے ہوں گے، ان کے شعور کا لیول کم ہوگا، وہ حسد، تکبر اور حرص کا شکار ہوں گے، ان کے اندر مکر اور فریب ہوگا، احکام الہی کا مذاق اڑائیں گے، زمین پر فتنہ و فساد کریں گے، اور فساد کرتے ہوئے نعرہ یہ ماریں گے کہ ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، اصلاح کے پردے میں فساد کریں گے، جہالت پھیلائیں گے۔ یہ جو انہوں نے اللہ رب العزت نے یہ جو صفات بیان کی، اس میں منافقین کا پردہ چاک کیا گیا اور ان کو پہچاننے کے لیے ان کی صفات کا بیان کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں تو قرآن مجید سب سے پہلے اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے، اے لوگو جس کو تم پڑھ رہے ہو، یہ وہ کلام ہے جو یقیناً اللہ رب العزت نے اتارا۔ کفار کو اس میں شک تھا، وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی کاوش ہے، خود لکھ کر لائے ہیں، کسی سے لکھوا کر لائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں بطور چیلنج فرما دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر اس کتاب تو دور کی بات ہے، تم اس کی کسی ایک صورت جیسی کوئی صورت، سارے انسان مل کر اپنی مدد کے لیے جنات کو بلا لو، سارے مل کر بھی اگر تم لا سکتے ہو تو لے آؤ، اور فرما دیا کہ تم قیامت تک لگے رہو، اس قرآن کی مثال تم لے کر نہیں آ سکتے ہو، یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اولاد یعقوب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک وقت میں ان پر اپنا خاص کرم کیا، ان کو سارے جہان میں فضیلت عطا فرمائی، دینی اور دنیاوی نعمتیں دی، کثرت سے ان کی اولادوں میں انبیاء کو بھیجا، دنیاوی خوشحالی عطا کی، ان کو فرعون کے مظالم سے نجات عطا کی۔ اللہ رب العزت نے ان کی خاطر سمندر میں رستہ بنایا، ان پر اللہ نے اتنا کرم کیا کہ صحرائے سینا کے اندر ان کے لیے من و سلوہ آسمانوں سے اتارا، بادلوں کا سایہ کیا، پتھروں سے چشمے جاری کیے، اتنی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے ان پر کی، مگر اس کے باوجود اس قوم نے شکر کی بجائے ناشکری کا رویہ اپنائے رکھا، اور ناشکری کا اس رویے کی وجہ سے ان کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا ہو گئیں، اور اس کا سب سے بڑا اظہار یہ ہوا کہ یہ لوگ حق کو چھپانے والے بن گئے۔ اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا، انبیاء کے منکر بن گئے، ان کی خواہشات کے خلاف نبی حکم دیتا یہ اس کو نہ مانتے، ایون یہ انبیاء کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے اور قتل کیا، بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوئے، بعض احکام جو پسند آتے تھے اس کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے تھے، حسد کرنے لگے، دنیا سے مبالغہ کی حد تک محبت کرنے لگے، اور اپنی ان ساری بدعمالیوں کے باوجود یہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بھی کہتے تھے کہ ہم جنت ہمارے لیے ہے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ ان کی بدعمالیوں کے بعد، اور یہ سارا نقشہ اللہ پاک نے اس لیے کھینچا تاکہ ہم جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں ہم غور کریں کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ بدعمالیاں نہیں پائی جا رہی ہیں، کہیں ہم تو اس کا شکار نہیں ہیں۔ انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی پسندیدگی کے منصب سے اٹھا کے نیچے پھینک دیا تھا اور امت مسلمہ کو اٹھایا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ برائیاں ہمارے اندر پائی جائیں تو اس بات کا ڈر ہے کہیں ہم بھی اللہ کی ناراضگی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد
ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو تمام آسمانی مذاہب کے اندر احترام والی شخصیت ہے۔ یہودی، عیسائی، مسلمان ہر ایک ان کے اوپر فخر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ میرے محبوب بندے تھے، میرے پیارے بندے تھے، بہت آزمایا میں نے ان کو، اور وہ میری ہر آزمائش پر پورا اترے۔ ان کو میں نے کہا کہ آپ اپنی پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو، وہ اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میری خاطر انہوں نے گھر کو چھوڑ دیا، میری خاطر اپنی اولاد کو وادی مکہ کے بے آب و گیا علاقے میں چھوڑ آئے، اور جب میں نے ان کو امتحان میں ڈالا وہ ہر امتحان میں پورا اترے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو بہت بلند اور اونچا مقام عطا فرمانے والا ہوں۔ اس صورت کے اختتام پر اسی طرف دعوت دی گئی کہ لوگوں، ابراہیم کی محبت کی بات کرنے والوں، ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر تھے، اور تم بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو دین حنیف کی پیروی کرو، اور دین حنیف کے سچے پیروکار ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور قرآن مجید کے دیے ہوئے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔